अगर सिम पास नहीं तो आज ही फ्री में अपनी सिम निकलवाएं और 550 पर SMS करें, क्योंकि ऐसे ख्वाब सिर्फ अपने ही पूरे कर सकते हैं। इसीलिए तो मोबिलिंग जैज अपना है। न्यूज़ में आपको एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद और इसका आगाज करेंगे आज की एक अफसोसनाक खबर से। गवर्नर पंजाब सलमान तासीर, जो कि आज शाम इस्लामाबाद में अपने ही हिफाजती स्क्वाड में शामिल एलीट फोर्स के एहलकार की गोलियों का निशाना बन गए। गवर्नर पंजाब सलमान तासीर मंगल की शाम अपने दोस्त के हमरा इस्लामाबाद की कोहसार मार्केट में वाक़ एक होटल में खाना खाने पहुंचे थे। खाना खाने के बाद गवर्नर पंजाब सलमान तासीर वापसी के लिए जूं ही अपनी गाड़ी में बैठने लगे तो उनके हिफाजती स्क्वाड में शामिल एलीट फोर्स के एहलकार मुमताज कादरी ने उन पर फायरिंग कर दी, जिससे सलमान तासीर शदीद जख्मी होकर गिर पड़े। गवर्नर पंजाब सलमान तासीर ने जख्मों की ताब ना लाते हुए पॉली क्लिनिक अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ दिया। वाक़े की इतला मिलते ही वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, वफाकी वुज़रा और सियासी रहनुमाओं की बड़ी तादाद पॉली क्लिनिक अस्पताल पहुंच गई। बाद अज़ां गवर्नर पंजाब सलमान तासीर की मैयत को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनका पोस्टमार्टम किया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने गवर्नर पंजाब को कीमती असासा करार देते हुए उनके कत्ल की शदीद मजम्मत की है। सलमान तासीर के कत्ल के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वफाकी और सूबाई वुज़रा और अहम शख्सियात बड़ी तादाद में पिम्स अस्पताल पहुंच गईं। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वजीर मुमलिकत नबील गबोल ने गवर्नर पंजाब का कत्ल न सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि पूरे मुल्क के लिए बड़ा सानहा करार दिया। ये शहादत जो गवर्नर पंजाब की शहादत आज हुई है, मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो के शहादत के बाद जो 3 साल के बाद आज फिर पीपल्स पार्टी के कारकुन जो है गमज़दा है। वफाकी वजीर अक़लियती अमूर शहबाज भट्टी ने मुतालबा किया कि गलियों और सड़कों पर सलमान तासीर के खिलाफ फतवे देने वालों को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। हर गली के अंदर, हर सड़क पे उनके खिलाफ जो है ये फतवे जारी किए गए थे और उनके खिलाफ इंस्टिगेट किया गया था, और ये जो इंस्टिगेशन की गई थी ये उसका नतीजा है। लोगों को उकसाया गया था कि उस शख्स को मार दिया जाए। पंजाब के सीनियर वजीर राजा रियाज ने कहा कि मुकदमा किसके खिलाफ और किसकी मुद्दईयत में दर्ज होगा, ये कहना कबल अज़ वक्त है। बातें अभी कबल अज़ वक्त है, ये अभी तफ्तीश हो रही है। जैसे ही हक़ाइक़ सामने आएंगे तो फिर उनके घर वाले और पार्टी की क़यादत फैसला करेगी कि किसने मुद्दई बनना है और किसकी तरफ से मुकदमा दर्ज करना। लेकिन गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर मीडिया से बात करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा समीउल्लाह ने पंजाब हुकूमत को ही जिम्मेदार करार दे दिया। VIP सिक्योरिटी पर जो मामूर एहलकार हैं उनकी बाकायदा पंजाब के इदारे हैं उनकी स्क्रूटनी करते हैं, और ये बहुत बड़ा लैप्स है कि एक इस तरह का बंदा जिसकी अगर आप हुलिये पे भी जाएं तो देखते ही लगता है कि वो एक खास मकतबा फिक्र से उसका ताल्लुक होगा, उसको क्यों VIP सिक्योरिटी में स्क्रूटनी करते हुए इस चीज को मद्देनजर क्यों नहीं रखा गया। ये सवाल हैं जो आइंदा आने वाले दिनों में पंजाब हुकूमत को इनका जवाब देना होगा। हिफाजती दस्ते में शामिल एलीट फोर्स के एहलकार मुमताज कादरी ने गवर्नर पंजाब के कत्ल का एतराफ कर लिया। सलमान तासीर के कत्ल की तहकीकात के लिए DIG की सरबराही में मुश्तरका टीम बना दी गई। जाए वक़ुआ पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने सलमान तासीर के कातिल मुमताज कादरी को मौके पर ही हिरासत में ले लिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने स्क्वाड में शामिल एलीट पुलिस के दीगर 5 पुलिस एहलकारों और 3 ऐनी शाहिदीन को भी हिरासत में लिया। वजीर दाखिला रहमान मलिक ने गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के कत्ल की तहकीकात के लिए DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद बिन यामीन की सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती कमेटी तश्कील दी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए और मुमताज कादरी की राइफल कब्जे में ले ली। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक मुमताज कादरी ने एतराफ जुर्म कर लिया है और अपने बयान में पुलिस को बताया है कि उसने ये मंसूबा 3 रोज कबल बना लिया था, क्योंकि उसके ख्याल में गवर्नर पंजाब तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के खिलाफ बयान देने के बाद नामूस रिसालत के मुर्तकिब थे। मुलजिम ने अपने इकबाली बयान में यह भी बताया है कि उसका एक 2 माह का बच्चा और बीवी है और उसे अपने किए पर कोई निदामत नहीं है। पोस्टमार्टम के बाद गवर्नर पंजाब के जिस्म से 22 गोलियां निकाली गईं और उनके जिस्म पर 26 गोलियों के निशान थे।
صدر آصف علی زرداری نے رحمان ملک کو گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل کی تحقیقات اپنی نگرانی میں کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے ڈی آئی جی بنیامین کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی۔ اس کے علاوہ رحمان ملک نے کراچی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ خود قتل کی تفتیش کی نگرانی کریں گے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ ملزم کا کہنا تھا کہ اس نے ناموس رسالت کے قانون کی مخالفت پر گورنر پنجاب کو قتل کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ملزم کا یہ انفرادی اقدام تھا یا کسی نے اسے مائل کیا۔ جی میں نے ایک انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ آرڈر کی ہے، ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جس کو ہیڈ ایک ڈی آئی جی کر رہا ہے، آئی بی، آئی ایس آئی اور ایف آئی کے لوگ اس میں ڈالیں جو فورنزک وٹ ایور فورنزک از اویلیبل دیٹ از ٹو بی ڈن۔ وی وانٹ ٹو نو کہ یہ بندہ جو ہے اس کا پاسٹ کیا تھا، جو ابھی تک میرے پاس انفارمیشن ہے۔ یہ 12 کو رہنے والا تھا، فادر اس کا مستری ہے، گھر میں 6 بھائی ہیں اس کے، اور 26 ایئرز اولڈ گائے۔ وزیر داخلہ رحمان ملک کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی ڈیوٹی پر تعیناتی سے پہلے تمام اہلکاروں کی مکمل اسکروٹنی ہوتی ہے۔ سب کی تقریباً سیکیورٹی ہے، دیکھیں ان کی بھی سیکیورٹی ٹھیک ٹھاک تھی، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اپنا ہی اٹھا کے بندہ مارتے تو آپ اس کو تو کتنا کام کر سکتے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پنجاب حکومت سے پوچھا جائے گا کہ اس نے گورنر کو کتنی سیکیورٹی دی اور کیا اسکروٹنی کی۔ قاتل ملک ممتاز حسین قادری گورنر پنجاب کے ساتھ سیکیورٹی پر تعینات تمام اہلکار زیر حراست ہیں، ان سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ رحمان ملک نے بتایا کہ سلمان تاثیر کو اسلام آباد پولیس کی سیکیورٹی بھی حاصل تھی، لیکن اندرا گاندھی کی طرح اپنے ہی سیکیورٹی گارڈ نے انہیں قتل کر دیا۔ اس کے لیے ایک ایس او پی ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی بندہ ریکروٹ ہوتا ہے اس کو پوسٹ کیا جاتا ہے، اسپیشل برانچ اس کی انکوائری کرتی ہے، باپ کیا کرتا تھا، دادا کیا کرتا تھا، کس مذہب تعلق ہے، تو اس میں ایک سیٹ ایس او پی ہے۔ تو اس میں ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ جب اس کی ریکروٹمنٹ لڑکے کی ہوئی تھی تو کیا وہ سارا کچھ چیک کیا گیا تھا، کیا اس کی بیک گراؤنڈ چیک کی گئی تھی، کیا اس کے جو دوست کے ساتھ بیٹھ تھے انہوں نے اس کے رویے کا کہا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے صبح فیصلہ کیا تھا مارنے کا گھر نکلنے سے پہلے، تو اس کا مطلب اس نے کسی اور کو بتایا ہوگا۔ رحمان ملک نے شکوہ کیا کہ وی وی آئی پیز کو سیکیورٹی دی جاتی ہے تو بعض دوست اسے غیر ضروری پروٹوکول قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ ہیں، ملک کا آئین ان کا تحفظ کرتا ہے۔ اور ناظرین، گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو آج شام ان کے اپنے ہی ایلیٹ فورس کے گارڈ نے گولیاں مار کر جاں بحق کر دیا۔ ملزم نے نہ صرف گرفتاری دی بلکہ اعتراف جرم بھی کر لیا ہے۔ وی آئی پی سیکیورٹی پر مامور ایلیٹ فورس کے اہلکار کی اس بہیمانہ حرکت سے اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ وی آئی پی سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں کے چناؤ کے طریقہ کار ہے کیا؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق انسپکٹر جنرل اسلام آباد پولیس عبدالقادر حئی صاحب۔ عبدالقادر حئی صاحب، سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ وی آئی پی سیکیورٹی پر تعینات اہلکاروں کا چناؤ کس طرح سے ہوتا ہے، اس چناؤ کا ذمہ دار کون ہے، اور ان کے حوالے سے تحقیقات کتنی سیکیورٹی ایجنسیز کرتی ہیں؟ دو قسم کی وی آئی پی سیکیورٹی ہوتی ہیں، ایک تو ہوتی ہے پرسنل سیکیورٹی جو کہ وی آئی پیز کے ساتھ ہر وقت چلتی رہتی ہیں، اور ایک وی آئی پی سیکیورٹی لوکل اتھارٹیز پرووائڈ کرتی ہیں۔ اب اگر آج آپ نے بات کی ہے سلمان تاثیر صاحب مرحوم کے بارے میں، تو وہ مجھے علم نہیں ہے کہ وہ سیکیورٹی گارڈ آیا ان کے ساتھ لاہور سے آیا تھا یا لوکل سیکیورٹی ایلیٹ فورس نے پرووائڈ کیا تھا۔ بیسکلی یہ جو سیکیورٹی ہوتی ہے یہ اسپیشلی سلیکٹڈ سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں، وی آئی پی کلیئرڈ ہوتے ہیں، ان کی کلیئرنس انٹیلیجنس بیورو کرتی ہے، ان کی کلیئرنس اسپیشل برانچ کرتی ہے، اور وی وی آئی پی کی سیکیورٹی کے لیے آئی ایس آئی اور ایم آئی وغیرہ سے بھی مدد لی جاتی ہے۔ اچھا صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے کیا اس میں وقتاً فوقتاً تبدیلی کی جاتی ہے یا یہ وہی طریقہ کار ہے جو دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کی شمولیت سے پہلے تھا؟ اس میں تبدیلیاں تو خامخواہ لائی جاتی ہیں اور اس کے لیے بار بار اس میں مختلف نئے طریقہ کار اپنائے جاتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا اندرا گاندھی کو اس کے اپنے گارڈ جو اس کا اپنا پرسنل سیکیورٹی گارڈ تھا اس نے قتل کیا تھا، تو یہاں پر یہ حادثہ پہلی مرتبہ ہوا ہے ہمارے ملک میں۔ مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ ہماری ایلیٹ فورس کا جو ٹرینڈ ہے اس نے جو قتل کیا ہے یہ شاید ان کی پرسنل سیکیورٹی کا نہیں تھا، بلکہ یہ سیکیورٹی یہاں پر لوکل پرووائڈ کی گئی تھی۔ اب یہ ایلیٹ فورس جو ہے بیسکلی یہ تیار کی گئی تھی پروٹیکٹ دی وی آئی پیز اینڈ پروٹیکٹ دی ہائی سیکیورٹی بلڈنگز اینڈ آرگنائزیشن ڈپارٹمنٹس وغیرہ۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ جی وہ آدمی جو ایلیٹ فورس کا وہ سارا کا سارا وی آئی پی
کلیئرنس اس کے اوپر ہو کہ وی آئی پی ڈیوٹی پہ بھی اس لیے وہ جا سکتا ہے. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے ایک اسپیشل بندے سلیکٹ کر کے ایک گروپ نہیں بنایا ہوا ہے جو صرف اور صرف وی آئی پی کو پروٹیکٹ کر سکے. بہت شکریہ آپ کا عبد القادر حی صاحب اس سلسلے میں ہم سے بات کرنے کے لیے. گورنر پنجاب سلمان تاثیر برصغیر پاک و ہند کے معروف شاعر اور دانشور ایم ڈی تاثیر کے صاحبزادے اور فیض احمد فیض کی اہلیہ ایلس فیض کے بھانجے تھے. ان کی زندگی پر دیکھتے ہیں لاہور سے انوار ہاشمی کی یہ رپورٹ. اس حکومت پہ حیران ہوں کہ جب ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ گورنر پنجاب کدھر ہے تو وہ دہشت گردوں کو کہاں سے پکڑیں گے. گورنر پنجاب سلمان تاثیر کی وفات سے پاکستان ایک روشن خیال اور بے باک سیاستدان سے محروم ہو گیا ہے. ان کے والد ایم ڈی تاثیر ہندوستان کی پہلی شخصیت تھے جنہوں نے انگریزی لٹریچر میں کیمبرج یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. وہ اردو کے نامور شاعر بھی تھے. ان کی والدہ محترمہ فیض احمد فیض کی اہلیہ ایلس فیض کی بہن تھیں. اس حوالے سے سلمان تاثیر نے ایک روشن خیال اور علمی خاندان میں آنکھ کھولی. اور اس وقت اگر محترمہ ہوتی یہاں تو یہ جو مشکل وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہم شاید یہ مشکل وقت بھی نہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. سلمان تاثیر نے ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی اور بتایا جاتا ہے کہ وہ سینٹ اینتھونی اسکول میں نواز شریف کے اسکول فیلو بھی تھے. انہوں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی اعلیٰ ڈگری برطانیہ سے حاصل کی اور بطور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اپنی عملی زندگی کا آغاز متحدہ عرب امارات میں KPMG فرم سے کیا. بعد ازاں پاکستان میں تاثیر کمپنی کی بنیاد رکھی. ورلڈ کال کے نام سے ٹیلی کام کمپنی اور کئی کاروباری اداروں کے علاوہ انگریزی اخبار ڈیلی ٹائمز اور ٹی وی چینل بزنس پلس کے چیف ایگزیکٹو بھی تھے. ہم نے کسی کو نکالا نہیں ہے. ہم نے حصہ دیا ہے اسٹیٹ اونڈ کمپنیز میں لوگوں کو. ہم نے گورنمنٹ کے جو امپلائی تھے جو نیچے گریڈ کے لوگ تھے ان کی ہم نے تنخواہوں میں 50% اضافہ کیا ہے. سلمان تاثیر نے سیاسی زندگی کا آغاز ذوالفقار علی بھٹو کی قائم کردہ پارٹی میں کارکن کی حیثیت سے کیا. جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا میں بھٹو کی تحریک میں نمایاں تھے جس کے نتیجے میں انہیں شاہی قلعہ کی بدترین قید بھی کاٹنا پڑی. 1988 میں لاہور سے پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہو کر پارلیمانی سیاست کا آغاز کیا اور اس ایوان میں ڈپٹی اپوزیشن لیڈر بھی رہے. 1990 سے 97 تک لاہور سے قومی اسمبلی کی نشست پر 3 مرتبہ حصہ لیا مگر کامیاب نہ ہو سکے. 2008 میں پرویز مشرف کی نگران حکومت میں وفاقی وزیر رہے اور بعد ازاں پیپلز پارٹی کی حکومت میں 15 مئی 2008 کو انہیں گورنر پنجاب تعینات کیا گیا اور وہ آخری دم تک اس عہدے پر فائز رہے. میں یہاں آیا ہوں گورنر ہاؤس میں. یہ گورنر ہاؤس جو ہے یہ انشاءاللہ عوامی گورنر ہاؤس ہوگا. سیاست میں ایک دلیر شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ پنجاب حکومت کے خلاف ان کی تنقید کا انداز بھی بے پاکانہ تھا. تاہم شریف برادران کے ساتھ بیانات کی نوک جھونک کے باوجود سیاسی رد عمل مثبت انداز میں دیتے تھے. جہاں تک PMLN ہے انہوں نے بھی ایک اچھا رول ادا کریں, اپوزیشن کا رول ادا کر رہے ہیں اور میاں نواز شریف نے بھی یہی بات, وہ ہر جگہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈی اسٹیبلائز نہیں ہونے دیں گے. سلمان تاثیر کو اس وقت مختلف حلقوں کی جانب سے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے توہین رسالت کیس میں سزا یافتہ خاتون آسیہ بی بی سے شیخوپورہ جیل میں ملاقات کر کے اس کے لیے رحم کی اپیل کی. آسیہ بی بی نے اپیل درج کی صدر صاحب کو اور کہ میں آئینی سربراہ ہوں صوبے کا, میں اس اپیل کو لے کے صدر صاحب کے پاس جا رہا ہوں اور یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے پاس اپیل بھیجیں گے. انہوں نے اپنی اس موقف کو مثبت انداز میں واضح کیا کہ وہ توہین رسالت قانون میں تبدیلی نہیں بلکہ اس کا غلط استعمال روکنے کے لیے قانون سازی چاہتے ہیں. یہ ایک بے بس غریب عیسائی خاتون ہے اور میں یہ کہہ بھی چکا ہوں اور انشاءاللہ انصاف اوپر والا بھی کرے گا انہیں. سلمان تاثیر کے قتل کے کیا محرکات ہیں اس کا ثبوت تو قانون نافذ کرنے والے ادارے حاصل کریں گے, لیکن اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان ایک بے باک اور روشن خیال سیاستدان سے محروم ہو گیا ہے. انوار ہاشمی, آج نیوز, لاہور. انوار ہاشمی کی رپورٹ آپ نے دیکھی. اور صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ گورنر پنجاب سلمان تاثیر کا قتل ایسا سنگین جرم ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. صدر آصف علی زرداری نے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سلمان تاثیر کے قتل کے مجرم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. سلمان تاثیر میں بڑی جرت اور توانائی تھی. صدر زرداری نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا یوم ولادت ڈسٹرکٹ, ڈویژن اور صوبائی سطح پر سادگی سے منانے کی ہدایات بھی جاری کر دیں. صدر مملکت نے سلمان تاثیر کی قاتلانہ حملے میں جاں بحق ہونے کے بعد اپنی تمام تر ملاقات منسوخ کر دیں جبکہ انہوں نے وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کو
اپنی نگرانی میں حملے کی تحقیقات کرانے کی ہدایت